ज़ैनब सलाम अलैह के इम्तिहान का वास्ता, बीमारी करबला की बीमारी का वास्ता, हर मोमिन मोमिना की हर परेशानी इन्हीं बीबी राइमा का सदका दूर हो, आमीन सुमा आमीन। कैसे हैं आप लोग? 28 सफ़र के हवाले से आपकी खिदमत में कुछ हमारे गेस्ट ने बेहतरीन अंदाज से पेश करने की कोशिश की। मासूमीन की 2 की शहादत थी और मैंने भी कोशिश की कि मैं उनके ज़ात मुबारक के हवाले से हम गुफ्तगू करें और आप तक और हम सब तक वो पैगाम पहुँचे जो अहले बैत का पैगाम, हमारी और आपकी निजात का पैगाम है। आज भी इंशाल्लाह दोनों मासूमीन अलैहिस्सलाम के हवाले से ही जिक्र होगा और इस खूबसूरत टॉपिक के लिए आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम के बाद माशाल्लाह मसरूफ़ रही ये भी अपनी उन ड्यूटीज़ में कि अहले बैत का पैगाम न रुका है और न रुकेगा, ये खुदा का वादा है, कहीं से भी जारी हो। आज हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान से खानुम निदा जाफरी साहिबा ने, उनको खुश आमदीद कहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत खैर में इजाफा फरमाए और हमें आले मोहम्मद के पाकीज़ा में मिलने और ज़िक्र के ज़मज़मे अपनी ज़ुबान पर जारी करने की तौफ़ीक़ अता करे। इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तो इन हस्तियों के हवाले से ज़िक्र होगा और दुनिया के बदलते हालात पे भी मैं चाहूँगी कि हमें ये सारी जो हो रहे हैं, हमें कहाँ किस तरफ ये हवाएं, ये वाक़यात, ये जो भी सिचुएशंस हैं कहाँ लेकर जा रही हैं, उसमें भी आज इंशाल्लाह मैं चाहूँगी आप, क्योंकि आप पाकिस्तान में हैं और आप देख रही हैं चारों तरफ चेंज आ रहा है दुनिया में बहुत ज़्यादा, लेकिन पहले चाहूँगी कि इन्हीं हस्तियों के हवाले से हम बात करें। 28 सफ़र गुजरी और बीबी के घर उनके वालिद की और फिर कुछ ही दिनों बाद अपने बेटे की शहादत का सदमा हम पुरसा भी पेश करना चाहेंगे हर उस दिल को जिसमें हुब्बे अहले बैत है और अपने वक्त के इमाम की खिदमत में ताज़ियत। जी बिस्मिल्लाह। मैं उसके नाम से करती हूँ इब्तिदाए सुखन, ज़मीरे कुन से उगाता है जो ज़मीनो ज़मन, सुभान अल्लाह। शुआए लौहे खफी से तराशता है वजूद, गुबार काफ कलम से उजालता है बदन, नवीद खुल्द वो बख्शे कभी बफैज़ रसूल, कभी बना में दे वो हमको रिज़्क़ सुखन, ये सांस सदक़ाए ज़हरा में दी उसी ने हमें, दरे बतूल के है लौहे मारिफत का मतन, वो देगा दिल को अभी और नेमत मोहसिन, बना में अक्स सुभान जमाले रुखे हुसैन व हसन। मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमदो सना उस रब्बे बाबरकात के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। अब आखिर माह सफ़र और ख़ुसूसन कल का दिन जो हमने गुजारा, ये अय्याम आले मोहम्मद के गमों के अय्याम में क़यामत के महज़र से कम नहीं है। कल ही का दिन है कि बद्र बेटी ने मुकामात पर सदम बिछाया, या फातिमा पुरसा कबूल कीजिए अपने बाबा जान का, या फातिमा उर्सा कबूल कीजिए इमाम हसन मुज्तबा का। और बाज़ रिवायात में अवाखिर माह सफ़र शहादत इमाम रज़ा भी है, तो जनाब अदा को, इमाम ज़माना को, इन 3 मासूमीन की शहादत जाका पर पुरसा पेश करते हैं। ये हस्तियाँ कबूल करें। और इनकी मारिफत लाजिम व मलजूम शय का नाम है। खालिक कायनात ने इस कायनात को बड़ी मंसूबा बंदी से बनाया है, क्या बहुत बात है। प्लान करके, तय करके। लेकिन सुभान आज हम
سائنس کی زبانی سنتے ہیں کہ ایک بگ بینگ تھیری ہوئی، دھماکہ ہوا اور یہ کائنات بن گئی۔ دھماکے کے نتیجے میں چیزیں بکھرا کرتی ہیں، ٹوٹا کرتی کیا بات! ہیں، کرتی ہیں، سبحان سنورتی نہیں ہیں۔ میں کہوں ہمارے ہی ملک میں سوات میں زمرد کی کانیں ہیں، اور ان کانوں سے جب زمرد نکالے جاتے ہیں تو وہ را شکل میں ہوتے ہیں، خام شکل میں۔ کوئی عورت کو دیکھ کر پہچان نہیں سکتا کہ یہ کوئی نگینہ ہے، لیکن جب جوہری دیکھتا ہے نا تو فوراً شناخت کر لیتا ہے اس ٹیڑے میڑے پتھر کے اندر بہترین نگینہ پوشیدہ ہے، اور اس کے ماہر ہاتھ اسے تراش کر نگینہ بناتے ہیں۔ لیکن اگر میں اور آپ دیکھیں کہ اسی کنی میں بہترین سونے کی کڑیوں کی زنجیر میں پروئے ہوئے ایک جیسے موتی برآمد ہوں، ایک ہار بنا ہوا ہو، تو آپ اور میں نہیں کہیں گے حادثاتی طور پر آیا، اتفاقی طور پر مل گیا، بلکہ بچہ بھی بتائے گا کسی جوہری نے تراشا تھا، زمین کی سبحان کروٹ اللہ! سے زمین میں پوشیدہ ہو گیا۔ لگتا ہے سائنسدانوں نے مجھ آپ جیسے ٹیڑے میڑے لوگوں کو دیکھا۔ جب یہ حادثہ تھا کائنات، اتفاق تھی کائنات، اگر ان 14 ستاروں کو دیکھا ہوتا جن میں اولنا محمد و اوسطنا صلی اللہ محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، جو خالی کبریائی کی دلیل بن کر، جو مظہر ذات سبحان واجب بن کر زمانے کو عطا کیے گئے، اگر ان کو کوئی دیکھے تو پہچان لے کہ ان کا بنانے والا کوئی بہترین کاریگر ہے، کوئی خالق، کوئی رازق ہے، کوئی معبود ہے، کوئی ستار العیوب ہے، جو ایسے بہترین خلاقیت کے نمونے بنا کر زمانے کو عطا کر رہا ہے۔ اور اللہ نے اس نور لم یزل کے، حبیب کبریا کے، دانائے سبل کے، ختم الرسل کے، مولائے کل کے، میں کہوں کہ ان نور پاکیزہ کو 14 زاویوں میں، شعاؤں میں تبدیل کر دیا۔ اب ہر کیا بات! نور نے زمانے کے حوالے کے مطابق سے مختلف اثر اور رنگ اور گفتگو اور جہت لے کر آیا، لیکن حقیقتاً نور واحد کی اسی شعاؤں سے، اسی رسول اطہر کے نور کے ٹکڑے سے یہ نور تراش۔ اس لیے ہر نور کا پیکر اپنے اقوال میں، اطوار میں، معیار میں، رفتار میں، کردار میں، گفتار میں دوسرے سے بالکل بعین ہی ملتا ہے۔ مثال مختلف اگر رنگ دکھائی دیتے ہیں، کوئی امن کا صلح نامہ لے کر آتا ہے، کوئی جنگ کی تلوار اٹھا کر آتا ہے، تو فرق ان محمد کے پیکروں میں، زاویوں میں، شعاؤں میں نہیں ہے، بلکہ زمانے کی روش ایسی تھی کہ کسی محمد کو تلوار اٹھانی پڑی، کسی محمد کو قلم سے کام لینا پڑا، کسی محمد کو خطبوں سے لوگوں کو رام کرنا پڑا، کسی نے بحث اور اشکوں سے لوگوں کو اپنے دین مبین کی جانب بلایا۔ اب میں کہوں بجلی جو ہماری برقی شعاعیں لے کر ہمارے گھروں کو منور کرتی ہے، یہ الیکٹریسٹی جب ایک تار میں موجود ہوتی ہے تو ایک ہی اس کی طاقت، ایک ہی رنگ، ایک ہی اس کی تاثیر ہے، لیکن جب آگے موجود بلب سرخ رنگ کا ہو تو وہ سرخ رنگ میں دکھائی دیتی ہے، اگر سبز کیا رنگ بات! کا ہو تو سبز رنگ میں دکھائی دیتی ہے، اگر زرد رنگ کا ہو تو زرد رنگ میں۔ یعنی محمد تو سبھی ایک جیسے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم! رفتار وقت جب تبدیل ہوئی تو ان کی روش اور کردار بھی اسی اعتبار سے تبدیل ہو کر ہمیں میسر آیا۔ کیا بات ہے! بہت بہت خوبصورت، کیا کہنے، بہت خوبصورت انداز سے ان ہستیوں کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی۔ اب یہ 28 سفر گزری ہے۔ میں چاہ رہی تھی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے پروردگار خود فرماتا ہے کہ بہترین نمونہ ہے، بہترین رول ماڈل ہو سکتے ہیں۔ میں چاہ رہی تھی تھوڑا سا اگر آپ اخلاق کے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اگر تھوڑی سی گفتگو کریں۔ بہت شکریہ۔ سخن کے نور سے، کردار کے اجالے سے، یہ کائنات بنی ہے تیرے حوالے سے۔ وہ سبحان اللہ! کائنات کی روزے روشن کی طرح عیاں حقیقت پروردگار عالم نے آج سے 14 صدیوں پہلے اس سے سکتی ہوئی، گڑ گڑاتی ہوئی، تڑپتی ہوئی انسانیت کو
گمراہیوں سے، ضلالتوں سے پر دنیا کو جب امید کی روشنی دکھائی تو افق فاران پر وہ آفتاب نبوت طلوع ہوا کہ جس کی آمد نے بلندی، عظمت، رفعت اور کردار کے ایسے زاویے پیش کیے کہ صبح قیامت یہ ہر انسان کے لیے سیرت محمد ایک روش، ایک نجات بن کر موجود ہے۔ میں اگر یوں کہوں کہ اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی خوبی، کوئی نہ کوئی ہنر ضرور عطا کیا تھا، لیکن 1,23,999 نبیوں کے خصائص کو جس پیکر میں یکجا کر دیا، کیا کائنات کے ہر بات وصف کو جس پیکر میں یکجا کر دیا، اسے دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، شافی روز جزا کہتے ہیں۔ اور یہ ہے، ہستی کائنات کے لیے ایک متمہ بنا کر پیش کی گئی۔ آج بھی محمد مصطفیٰ کی سیرت صبح قیامت تک کے لیے راہ حق پر چلنے والے عشاق محمد کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ کوئی زندگی کی جہت ایسی نہیں ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں ہمارے سامنے عیاں نہ کرتی ہو۔ اگر میں کہوں کہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، آپ کا خلق اخلاق ایسے تھا جیسے قرآن کا عملی ثبوت، یعنی سبحان قرآن سامت کو اگر مجسم پے کر عطا کر دیا جائے تو سیرت محمد مصطفیٰ بنتی ہے، سیرت آل اللہ، اطہار بنتی ہے، یعنی یہ بولتے چلتے پھرتے قرآن اور اخلاق خلق پیمبری کا وہ کمال ہے کہ ہر کوئی اپنے دوستوں سے اخلاق سے پیش آتا ہے، اپنے چاہنے والوں سے بہترین روش رکھتا ہے، لیکن میرے رسول اطہر اپنے بدترین دشمنوں کے لیے اپنی زبان کو رحمت للعالمین کی زبان بنایا۔ صلی اللہ گالیاں سن محمد کر، سب و شتم سن کر، بدترین لہجے سن کر جو دعا و درود دے اسے سرور کائنات کہتے ہیں۔ پیغمبر اکرم کی ہستی ہمارے لیے واقعات نمونہ ہے۔ آج کوئی ہمیں ذرا سا برا بھلا کہے ہم بگڑ جاتے ہیں، ہم اس شخص کو دیکھنا برداشت نہیں کرتے، لیکن میرا پیغمبر ایک راستے سے گزرتا ہے، ضعیف عورت روزانہ کچرا پھینکتی ہے، آپ اور میں جانتے ہیں عطرتوں، طہارتوں، لطافتوں، پاکیزگیوں کا مرکہ میرا رسول اس نجاست کے ساتھ گھر آتے ہیں، غسل فرماتے ہیں، اپنے لباس کو تبدیل کرتے ہیں، لیکن اس بزرگ عورت کے لیے کبھی ایک جملہ سخت سبحان زبان پر نہیں لاتے، اور پھر اس راستے سے گزرتے ہیں تو دوبارہ کوئی کچرا نہیں پھینکتا، حیران ہو کر دیکھتے ہیں کہ اسی راستے پر تو مجھ پر کچرا پڑا تھا، اور پھر معلوم کرتے ہیں وہ بڑھیا، وہ ضعیفہ آج دکھائی نہیں دیتی، پتا چلا بیمار ہے۔ رسول اطہر اس گھر پہ اس طرح علالت سے اٹھ نہیں سکتی، ڈر گئی ابھی تلوار نکالیں گے گردن کاٹ دیں گے، میرے رسول نے اس کے گھر کو صاف کیا، اس کے لیے خوراک کا انتظام کیا اور اس کی سبحان اللہ، خیریت دریافت سبحان کی، ایسی مومنہ بنی، ایسی عاشق رسالت بنی کہ اس جیسے عاشق کم ہوں گے، یعنی کردار سے، زن سے، اخلاق سے، اطوار سے کسی کو اپنے راستے پر لانا، حقیقی دین یہی ہے۔ تلوار سے ڈر، کلمہ پڑھنے کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان اس شے کا نام ہے جو اپنے وجود پر خالق کی رضا۔ آدمیت لحم و شحم و پوست نیست، آدمیت جز رضائے دوست نیست۔ آدمیت کیا کوئی گوشت پوست کا اخوانی کا نام نہیں ہے، آدمیت اپنے دوست کی مرضی میں زندہ رہنا، اپنے خالق حقیقی کی رضا میں راضی ہو جانے کا نام دوستی ہے، اور اللہ نے رسول اطہر کو ایسا خلق عظیم عطا کیا کہ ایسا اخلاق کا نمونہ سوائے آل محمد کے زمانے میں کوئی دکھا سکتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور آپ بیان فرما رہی ہیں کہ بہترین اپنے اخلاق پر فائز ظاہر خداوند متعال نے جب گواہی دی، اور پھر میں چاہوں گی کہ آئمہ معصومین علیہ السلام، آج امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی ذکر ہوگا، تو جب یہ کہہ دیا اولنا محمد، اوسطنا محمد و کلنا محمد، تو یہ سب ہستیاں اسی معیار پہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ اس بے مثال پیمبر اطہر کو جب تانہ ابتر ملا ہے تو وہ جو
محبوب خدا، وہ جو خالق کائنات محمد جیسی ہستی کا خالق ہے، وہ گوارا کرے گا کہ کوئی اس کے حبیب کبریا کو ایسا تانا دے، ایسی رسائی کرے؟ تو میرے خالق کائنات نے آغوش جناب فاطمہ الزہرا میں اس محجبین کو بھیجا، رسول اطہر کو جو تانائے ابتر سے بچا سکے، اور جس کی آمد اس میں ہو جائے تو ذلت کو عزت، مذرت کو مسرت، پستی کو بلندی، زوال کو کمال کی عظیم لطف عطا کر دیے جائیں۔ انداز ہاں تبدیل ہو گیا جب جناب رسول آخر کے ہاتھوں پر جناب حسن مجتبیٰ جیسا پیکر، اور میرا دل چاہتا ہے میں کچھ ایسی چیزوں کا تذکرہ کروں جو جناب رسول خدا میں اور جناب حسن مجتبیٰ میں مماثلت، یعنی کچھ ایسی سملیرٹیز ہیں، کچھ ایسی تماثیل ہیں، کچھ ایسے زندگی کے زاویے ہیں جو اللہ نے پہلے محمد اور پھر تیسرے محمد کے اس پیکر میں رکھ دیے کہ اتنی مماثلت کم ہی شخصیات کو میسر آتی ہے۔ اگر میں کہوں کہ رسول اطہر کا نام بھی خالق کائنات نے رکھا، جبکہ گھر میں بزرگ موجود تھے، لیکن نام رکھنے کی ذمہ داری خالق نے نبھائی۔ اسی طرح جناب حسن مجتبیٰ کا بھی نام رسول نے نہیں رکھا، علی نے نہیں رکھا، بطول رکھا، بلکہ خالق حکم آیا۔ ایسے جناب ہارون کے بیٹوں کے نام شبر و شبیر و مشبر ہیں، اسی طرز پر عربی میں اپنے بیٹوں کے نام رکھیے۔ تو جناب رسول خدا نے حکم خداوندی پر امام حسن کا نام حسن رکھا۔ اس سے پہلے نہ محمد نام کسی کا زمانے میں تھا، اور نہ ہی امام حسن کا نام اس سے پہلے زمانے میں کسی کا رکھا گیا، یعنی یہ وہ مماثلت ہے جو رسول سے امام حسن مجتبیٰ کو ملتی ہے۔ اور عجیب بچہ ہے، خدا نے رمضان نے عطا کی، رسول اعظم کو نعمتیں دو، قرآن صامت بشکل فرقاں اور قرآن ناطق حسن کی صورت۔ اللہ نے نبی آخر الزماں کو 2 قرآن دیے ہیں رمضان میں، ایک خاموش قرآن اور ایک بولتا ہوا قرآن۔ لیکن یہ عجیب قرآن ہے کہ حمد میں پہلے زباں غنچہ دہن نے کھولی، یعنی کے ہاتھوں پر امام حسن آئے ہیں تو حمد میں پہلے زباں غنچہ دہن نے کھولی، آنکھ آج محمد میں حسن نے کھولی۔ پہلی زیارت کسی کی مولا حسن نے، وہ چہرہ رسول اطہر تھا، اور پہلی خوراک جو اس دنیا میں آ کر میرے مولا حسن کو میسر آئی وہ لعاب رسول تھا۔ خدا جانے کیسی تاثیر ہوگی اس ہاتھوں میں اٹھائے جانے کی، اس زبان سے چسائے جانے کی، کہ میرا مولا حسن زمانے میں یکتا بے مثال بن کر دو سامنے رونما ہوا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا کہنے ان ہستیوں کے۔ آپ نے فرمایا کہ مماثلت نام کے حوالے سے جناب رسول خدا اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا، کہ پہلے کسی کا نام نہیں تھا کوئی اور۔ اگر میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ جو شکل مبارک تھی وہ بھی بہت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی تھی۔ چہرہ اطہر بھی امام حسن مجتبیٰ کا اور پیکر پاکیزہ بھی رسول پاک سے اس قدر مشابہ تھا کہ اگر کوئی جناب حسن مجتبیٰ سے آشنا نہ ہوتا، صحابی کسی دور دراز علاقے سے آتا تو جناب حسن مجتبیٰ کو چلتا پھرتا دیکھتا تو گھبرا جاتا کہ میرا رسول دوبارہ زمانے میں آ گیا ہے۔ اس قدر مماثلت جناب علی اکبر میں، یا بعض روایتوں میں ہے کہ ابن جعفر طیار کو بھی جناب رسول خدا کے پیکر سے ایک شباہت تھی، لیکن امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ تکلم کرتے، فقط چہرہ، فقط جسم کی جسامت رسول خدا سے
مماثلت نہیں رکھتی تھی. جب تکلم کرتے تو لہجہ اور انداز بھی رسالت مآب کا ہوتا. اس لیے رسالت مآب کی حدیثیں جب کوئی زبان جناب حسن مجتبیٰ سے سنتا تو یوں محسوس ہوتا کہ نبی ہی کے لہجے میں نبی ہی کی گفتگو کو سنا جا رہا ہے. اور بھی بہت ساری مماثلتیں جناب رسول خدا سے امام حسن کو عطا کی ہیں. ایک انہی میں صلح جوئی بھی ہے، یعنی رسول اطہر کی صلح حدیبیہ اور امام حسن مجتبیٰ کی صلح امام حسن ایسے ہے کہ ایک دوسرے کا پرتو. بظاہر جب صلح حدیبیہ ہوئی تو بڑے بڑے صحابیوں نے کہا یہ تو آپ نے اسلام کے نقصان والی بات کر دی، آپ نے تو دشمنوں کی باتوں کو قبول کر لیا، یہ ہمارے لیے بظاہر نقصان کا باعث ہے. لیکن رسول اطہر نے آئندہ آنے والے وقتوں میں قرآن جس صلح کو اور پھر اس کے بعد آنے والی فتح مکہ کو فتح مبین قرار دے رہا ہے. یعنی بعض اوقات صلح کا قلم وہ کام کرتا ہے جو تلواریں زمانے میں جنگ کے میدان گرم کرنے سے حاصل نہیں کر سکتی. اور 17 سالوں میں ایسے دین نہ پھیلا جو صلح حدیبیہ کے بعد رسالت مآب کی اس تدبیر کے بعد پھیلا. اور امام حسن کی صلح بھی بظاہر لوگوں نے کہا کہ آپ نے صلح کا مطلب شاید یہ سمجھ لیا گیا کہ معاویہ کی تخت پر بیٹھنا اور خلافت کو قبول کر لیا، جبکہ حقیقتاً اس کی شرائط بتاتی ہیں اور خام کے ہاتھ سے اس کے اس شکوں کا لکھا جانا بتاتا ہے کہ جب عصمت کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے تو بہترین تدبیر سازی کے فیصلے رکھے جاتے ہیں. اور صلح امام حسن نے جناب حسین علیہ السلام کی کربلا کی فتح کی نوید دی، جیسے صلح حدیبیہ نے فتح مکہ کی نوید سنائی تھی. یعنی عجیب مماثلت اللہ نے رسول خدا کی صلح میں اور امام حسن مجتبیٰ کی رکھا. پھر جیسے میں نے کہا خلق اطہر ایک مثال تھی، اسی طرح خلق امام حسن مجتبیٰ بھی ایک مثال تھی. رسول اطہر کوڑا پھینکنے والی کی عیادت کو جاتے ہیں، خدمتے ہیں. امام حسن کو ملنے شامی آتا ہے اور آ کر بڑی سخت لہجے میں بدتمیزی کی گستاخی کی زبان استعمال کرتا ہے. امام کہتے ہیں لگتا ہے تم تھکے ہوئے ہو، کھانے کی ضرورت ہے، تمہیں کھانا پیش کیا جائے. تمہارے پاس سواری نہیں ہے تو میں حسن مجتبیٰ اپنی سواری دیتا ہوں، اور اگر تمہیں کسی رہائش کی یہاں پر ضرورت ہے تو میں اپنا گھر پیش کرتا ہوں، جو چیز تمہیں چاہیے تمہیں دوں گا. کہا میں نے تو شام کے بارے میں بڑی ایسی ویسی باتیں سنی تھی، لیکن آج کردار دیکھا تو معلوم ہوا جو کچھ سنا تھا وہ غلط ہے. آپ تو اس کائنات کے لطیف ترین پیکر ہیں جو بدترین دشمنوں کو نوازتے ہیں. ایسا مومن ہوا کہ پھر اس جیسا مومن نہیں. میں کہوں کردار وہ بہترین تدبیر ہے، کردار وہ بہترین تبلیغ ہے جس سے دین اسلام کو پھیلایا جا سکتا ہے. کیا بات ہے، کیا کہنے، بہت خوبصورت. اور یہاں پہ ان سوالوں کا بھی جواب بہت سے لوگ جو کرتے ہیں ہمارے ساتھ. ہمارے پاس ابھی کال لائنز بھی انشاءاللہ کھل جائیں گی، اور میں کالر سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ آپ سوال ضرور کیجیے، اگر تھوڑا سا مختصر ہو جائے، اور کال ضرور کیجیے تاکہ ہماری گیسٹ آپ کو مطمئن کر سکیں آپ کے سوال کے جواب کے لیے، اگر آپ کسی طرح بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیں. بہت خوبصورت آپ نے فرمایا کہ دونوں صلحوں کی جو صلح حدیبیہ لے لیں یا صلح امام حسن علیہ السلام لے لیں، ہر کام معصومین علیہ السلام کا دین کی بہتری اور دین کو پھیلانے کے لیے تھا. بالکل ایسا ہے. عمل معصوم خدا سے خالی نہیں ہوتا، اور یہ اطہر وہ پیکر ہیں کہ جن کی نطق پر قرآن نے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کی مہر لگائی ہے. میرا حبیب تک نہیں کہا، نطق کہا ہے، ایک حرف بھی زبان احمد مرسل سے خارج نہیں ہوتا یہاں تک کہ حکم الہی کا زمزمہ وحی کی صورت میں میسر نہ آ جائے. یعنی عمل رسول اطہر
अमल है और अमल आले अतहार रसूल अतहर के उसी अमल की एक कड़ी और कंटिन्यूटी है, यानी मुसलसल जारी अमल है। जो रसूल का कौल है उसे मुख्तलिफ जमानों में तौर पर जिन किरदारों ने साबित किया उन्हें हम इमाम मासूम कहते हैं। और ये मासूमीन 14 के 14 वो मजलूम तरीन हस्तियां हैं कि जिनके लिए खुद मासूम फरमाते हैं, मा मिन्ना इल्ला मकतूल औ मसमूम। हम आले मोहम्मद में से, हम आले अतहार में से, हम मासूमीन में से कोई ऐसा नहीं जिसे तलवार के जरिए मकतूल या जहर के जरिए मसमूम न किया गया हो। 14 के 14 मासूमी मुकद्दर में शहादत की मौत है, चाहे वो जहरी खुली तलवार का शहादत हो या सिर्री तौर पर खुराक में जहर दिया जाना हो। इन पैकराने सिद्काने जमाने में खालिक की निशानी। आज कहीं आग लगी हो ना तो जरूरी नहीं हम आग देखें तो पता चले कि ये आग है, दूर से उठता धुआं बता देता है कि यहाँ आग है। जैसे आप और मैं खुदा न करे बुखार तला हूं तो मकियास से हरारत पर, थर्मामीटर पर जब पारा हरकत करता है ना तो पता चलता है कि फलां को हरारत है, वो बुखार में मुब्तला है। इसी तरह से दिल की धड़कन के लिए जरूरी नहीं खोल कर देखा जाए, जब उस पर हाथ रखे तो धड़कन सुनाई देती है। और अब हम ये 14 मासूमीन अल्लाह की निशानियां हैं, इन्हें देखकर खालिक को पहचाना जाता है। बेशक, बहुत शुक्रिया। मेरे पास एक कॉलर है, बहुत माजरत खानुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी सलामुन अलैकुम मेरी बहन। जी 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 वालेकुम सलाम। जी फरमाइए, क्या कहना चाहेंगी प्रोग्राम में प्लीज? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ, ये निदा जाफरी साहिबा बहुत अच्छा बयान दे रही हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश रखे। कल का बयान भी बहुत अच्छा था, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत है, बहुत जवाब शुक्रिया। हसन के बारे में। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि उनको जहर किसने दिया था? किनको? हजरत इमाम हसन को। ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह अगर जरूर। ये जवाब दे दें तो बहुत ही अच्छा होगा। ये बहुत दिनों से मेरे दिमाग में उलझा हुआ है। अच्छा ठीक है, लेकिन बहुत खूबसूरत बयान है इनका, जी बहुत खूबसूरत। सलामत रहे। बहुत शुक्रिया सवाल करने का। इंशाल्लाह मैं गुजारिश करूंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। जी इमाम हसन मुजतबा में चाह रही थी लास्ट में इंशाल्लाह आप थोड़े से फिर शहादत के हवाले से भी बयान कर दीजिएगा। मैं लिख लेती हूँ। जिक्र करूंगी कि रसूल अतहर और इमाम हसन में मौजूद मुमासिलत में, सिमिलैरिटी में एक मुमासिलत जहर का दिया जाना भी है। और इमाम हसन मुजतबा की मजलूमियत ये कि फकत जमाने में इनके दुश्मन नहीं थे, इनकी मजलूमियत ये कि इनके करीब मौजूद अफराद ने भी इनके साथ सितम गुजारी की। और खुद ज्यादा मलऊना जो ज़ौजा भी है इमाम हसन मुजतबा की, ये ज़्यादा मशहूर है दुश्मनी आले मोहम्मद में का। जब हसन मुजतबा को शाम से जहर देना, फिर अली अदा करना, पूरा खानदान ही इसके भाई मोहम्मद इब्ने अशस का करबला के मैदान में इमाम हुसैन के कत्ल में अपना हिस्सा डालना, यानी दुश्मनी आले मोहम्मद में पूरा कबीला, पूरा खानवादा बरसरे पैकार था। तारीख में है बाज रिवायतों में 3 मरतबा, बाज में 7 मरतबा और बाज में 9 मरतबा इमाम हसन मुजतबा को जहर दिया गया। हर मरतबा दिया जा जहर किसी न किसी सूरत में इमाम की जिंदगी उससे जायल ना हुई, लेकिन उस जहर के असरात पैकरे इमाम पर जरूर पड़ते रहे, यानी बदन को नुकसान पहुंचता रहा, इमाम की जिस्मानी हालत खराबी आ जाती, लेकिन परवरदिगार आलम की हिकमत थी कि इमाम उस जहर खुरानी के बाद भी हयात रहे। लेकिन अब के दुश्मनों की साजिश कामयाब जी होगी। जरूर। बहुत शुक्रिया। मेरे पास एक कॉलर है, बहुत माजरत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन मेरी बहन? जी मैं मिसेस जावेद बोल रही हूँ, बहुत खुश है। जी जी बहुत शुक्रिया कॉल करने तो का।
یہ جو خانم نادیہ کو بھی سلام پیش کرتی ہوں. علیکم السلام اور ورحمۃ میں اللہ. نے دعا کروانی تھی کل، تھوڑا سا مجھے نا چیسٹ پین تھا، تو میں نے کہا دعا کروا لوں. میں ہاسپٹل میں تھی تو میں نے کہا دعا کروا لوں اپنے لیے اور سب مومنین کے لیے جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کروا اللہ لوں. تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے اور تمام بیماروں کو بیماری کربلا کے صدقے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ نے دعا کی ہے، دعا میں یاد رکھیے. ضرور خدا انشاءاللہ. حافظ. خدا حافظ. ایک مومنہ کا فون تھا، وہ اپنی صحت اور تمام بیماروں کی صحت کے لیے دعا گو ہیں کہ پروردگار سب کو صحت سلامتی عطا کرے. اچھا، آپ فرما رہی ہیں کہ یہ اس قبیلے نے ہمیشہ آل محمد کے اپوزٹ رہ کر ان کے بغض رکھتے ہوئے ہمیشہ ان کے خلاف جنگ کی، اور انہی کے گھرانے کا ایک کردار جودہ جو کہنے کو تو مولا امام حسن کی بیوی تھی، اس نے وجہ بنی ہے زہر دے کر اور امام کی زندگی کے کو اس دنیا سے ظاہری طور پہ ختم کرنے کا. جی بالکل. اہل تسنن کی روایات میں واضح طور پر تذکرہ موجود ہے اور کسی قسم کی امبی یا اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ امام حسن کو ان کی زوجہ نے زہر دے کر شہادت کی منزل تک پہنچایا. جی بہت شکریہ. ہم بات کر رہے تھے سملیرٹیز کی. اگر آپ سمجھتے ہیں کچھ رہ گئی ہیں، جیسے ابھی آپ نے بہت سی یہ زہر دینے تک تو بات آ گئی تھی، لیکن آپ فرما رہی تھی کہ ائمہ معصومین علیہم السلام کا ہر عمل دین کی بقا کے لیے ہمیشہ جو بھی سٹیپس اٹھائے گئے. جی بسم اللہ. جیسے رسول خدا کا کردار میں ایک خاصیت تھی کہ جب رسول اطہر تکلم کرتے تو بدترین دشمن بھی رسول پاک کی بات سے انکار نہ کر سکتے. ہمارے پاس واقعہ ہے جب پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر رسول اطہر نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کی جانب سے ایک فوج آ رہی ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ کہا ہم یقین. رسول اطہر کو، دین متین کو، حق کے راستے کو نہیں مانتے تھے، لیکن جانتے تھے کہ اس زبان سے صدق و صفا کے علاوہ کچھ بیان نہیں کیا جاتا. یہی کیفیت امام حسن مجتبیٰ کی تھی. ترین دشمنوں سے بھی جب آپ تکلم کرتے یا وہ لوگ جو آپ سے برگشتہ ہوتے جب ان سے بات کرتے وہ آپ کے قائل ہو جاتے. آپ اور میں جانتے ہیں امام علی کی زندگی کا آخری زمانہ وہ تھا کہ جب امام علی جہاد کے اپنے اصحاب کو مائل کرتے تو لوگ خوش دلی سے جہاد کی طرف نہیں آتے. اور اس بات پر امام نے اپنے خطاب میں، اپنے گفتگو میں کئی مرتبہ ذکر کیا کہ مجھے ایسے لوگ میسر نہیں ہیں جو واقعتاً حق کے راستے پر خود کو نچھاور کرنے. صفین کے واقعے کے بعد حالات کیا تھے یہ ہر کوئی جانتا ہے. جب چیزیں بہت بگڑ چکی تھی اور وہ حکمیت کا معاملہ، اور اس کے بعد لوگ بڑے شک و شبہ میں مبتلا تھے کہ کیا ادھر ساتھ تھے یا ادھر. میرے مولائے متقی نے امام حسن مجتبیٰ کو عمار یاسر کے ساتھ کوفے میں بھجوایا. کیفیت یہ تھی کہ کوفہ کے لوگ امام علی سے اور ان کے حق میں لڑنے سے اس وقت بالکل برگشتہ ہوئے تھے، لیکن امام حسن نے ایک خطبہ دیا. اس خطبے کی لطافت لوگوں کے امام کی طرف کھنچ جانے کی ایک مقناطیسی کشش ایسی تھی کہ اس ایک خطبے کے بعد 9,500 سپاہ کا لشکر امام کی بات پر لبیک کہتا ہے. یعنی جیسے رسول تکلم کرتے تو بدترین دشمن بھی خاموشی سے سنتے. تاریخ میں ہے کہ بعض اوقات راتوں کی تاریکی میں بدترین دشمن چھپ کر نبی کی دیواروں کے ساتھ پیوست ہو جاتے کہ نبی تو قرآن کی تلاوت جو فرمائیں گے ہمارے کانوں میں وہ خوبصورت آواز، وہ ترتیل، وہ بہترین لہجہ، وہ سماعت، یعنی لوگ مبہوت ہو جاتے. ایسا لہجہ تھا نبی کی زبان کا. اور خود امام حسن مجتبیٰ نے کوفہ میں اپنی روش سے ہٹے ہوئے سپاہیوں سے خطاب کر کر اتنے بڑے لشکر کو جب دین حق کی طرف بلایا. یہ بات مماثلت ہے کہ اطہر کا بیٹا نبی کے لہجے میں تکلم کرتا ہے. کیا بات ہے، بہت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت. اتنی میں کہتی ہوں پر نور، اتنی ہستیاں، اس کے باوجود لوگوں نے جتنی بھی دشمن اہل بیت خانم تکلیف دے سکتے تھے، ان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے تھے،
اس سے بھی کہیں زیادہ ان کی زندگیوں کو مشکل بنانے. جناب رسول خدا سے اگر آپ دیکھیں تو وہیں سے یہ سلسلہ چلا تھا. عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. جہاں لوگ ایسے عشاق کو دے تھے کہ ان کے نام پر اپنی گردن پر تلواریں رکھ کر خود کو فنا کرنے کے لیے آمادہ تھے، وہیں دشمنان حق، دشمنان الہی ان کو مٹانے کے لیے، میں کہوں یہ حب دنیا ہے، یہ حرام رزق ہے، جو ایسی لطیف اور نفیس ہستیاں جو زمانے میں آیات ہیں اللہ کو پڑھنے کی. ہم تو قرآن کی آیتوں کو آیت سمجھتے ہیں. لغت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کل من دل علی معرفت اللہ فہوا آیت اللہ. ہر وہ شے جو دلیل دے معرفت الہی پر وہ آیت خدا ہے. یہ انسان نہیں تھے، یہ چلتی پھرتی مجسم آیت خدا بندی تھے جنہیں دیکھ کر خدا کو پہچانا جا سکتا تھا. لیکن بات وہی ہے، اللہ نے معرفت واجب قرار دیا ہے، لازم و ملزوم قرار دیا ہے، یہاں تک کہ من مات لم یعرف امام زمان مات میتن جاہلیہ، جو مر جائے اور زمانے کی حجت کا اسے علم نہ ہو وہ جہالت کی موت مرتا ہے. اللہ نے معرفت کو واجب بنایا ہے، لازم قرار دیا ہے، اور ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ معرفت رکھے. لیکن معرفت بڑی مشکل شے کا نام ہے. ہم دیکھتے ہیں نجف کے ایک بہت بڑے عالم جن کا نام ہے منتسبت، پوری زندگی صرف کرتے ہیں، کتاب کئی جلدوں پر مشتمل آل محمد کی پیمبر اطہر کی شان میں لکھتے ہیں، اور جب لکھتے ہیں سوچتے ہیں اس کا نام کیا رکھوں. جب نام تلاش کرتے ہیں تو نام رکھتے ہیں القطرہ من مناقب آر نبی آل اطہر، یعنی کتاب کا نام کیا ہے؟ آل محمد اور محمد مصطفیٰ کے مناقب کے بحر میں سے ایک قطرہ. اگر ایک پوری زندگی صرف کر کے ایک قطرے تک پہنچتا ہے، خالقہ ہمیں بھی ان کی معرفت دینا. کم از کم ایک قطرہ، جیسے سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالیں تو کیا سمندر لے آئے گی؟ نہیں، ممکن نہیں ہے، اس کی ظرفیت نہیں ہے. کیا لیکن ناکے میں موجود سوراخ میں جت وسعت ہے اتنا پانی تو سمندر کا آئے گا نا اس ناکے میں. یعنی ہمیں بھی اپنی ظرفیت کے مطابق ہر سے وہ فیض، وہ کرم کے موتی، وہ ان کی پاکیزہ سیرت کے تبرکات چاہیے کہ ہم بھی کہہ سکیں ہم ان کے حبدار ہیں، ہم ان کے شیعہ ہیں، ہم ان کے عاشق ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. اپنے عمل سے ثابت کریں، اپنے کردار سے ثابت کریں کہ جن کے چاہنے والے ہیں ان کی وہ جو خوبیاں ہیں جتنی ہم اپنے اندر اتاریں اتنا ہی امام کے قریب بھی ہوں گے. اور میں تو یہ سمجھتی ہوں خانم کہ ہم ایک قدم امام کی طرف بڑھاتے ہیں اور پروردگار اور امام ہماری طرف 10 قدم بڑھاتے ہیں. بے شک، بے شک. کیا اصل بات ہے، کیا بات. حقیقت یہی ہے کہ جو ان ہستیوں کو سمجھ گئے، ان کی شان کریمی کو پہچان گئے، رسول اطہر کو، اولاد کو جنہوں نے پہچانا، پھر ان میں امتحان میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں نا، تو پھر رسول اطہر کی پاکیزہ زبان کہتی ہے مقداد تمہیں ہم نے 8ویں پوزیشن دے دی، ہم نے کیا بات. ابو ذر مقام معرفت پر رکھا، ہم نے سلیمان کو 10واں مقام علم و معرفت کر دیا. یعنی معلوم سبحان. ہوا کہ نبی کے پاس رہنے والے بھی سبھی ایک مقام کے نہیں تھے. کوئی 8ویں درجے پر تھا، 9ویں درجے پر تھا، کوئی 10ویں درجے پر تھا. اور عجیب بات ہے، ہم مرتے ہیں ہمیں جنت مل جائے، اور رسول کہہ رہے ہیں دنیا تمنائی ہے جنت کی، اور جنت تو میں نے ان تینوں کی محبت میں تڑپتی ہوئی دیکھی ہے. اگر ان سبحان اللہ. تینوں کو دیکھا جائے تو نبی کی زبان موجز نما کہہ رہی ہے کہ میرے بعد اگر دوراہا آ جائے اور سمجھ نہ آئے کہ حق کدھر ہے تو دیکھنا کہ مقداد کدھر ہیں، عمار کدھر ہیں، ابو ذر کدھر ہیں، سلیمان جدھر یہ ہوں گے ادھر حق ہوگا. میں کہوں یہ آل اطہار کے لیے نہیں کہا، اس مدرسے کے بہترین طلاب کے لیے کہا ہے. اگر کوئی ان کو جذب کر لے، اگر ظرفیت کو بڑھا دے، ان کے سامنے اپنے دامن کو دے، تو یہ کریمان آل محمد ہیں. ایسے جھولیاں بھرتے ہیں کہ زمانے میں ان کی علم و معرفت کی مثالیں نہیں ملتی.
क्या बात है, क्या बात है। गो के मासूम नहीं थे लेकिन अपने आप को ढाल लिया उस मोहब्बत, उस मवद्दत के साथ, उस किरदार में जो किरदार मासूमीन हमारे अंदर देखना चाहते, और फिर मिसाल बन गए हमारे लिए। बहुत खूबसूरत आपने बात की। काश काश हम भी इस कोशिशों में आगे की तरफ बढ़े। खानुम, आजकल आप हालात भी देख रही हैं, बहुत तेजी से तब्दील हुए जा रहे हैं। आप समझते हैं इन हालात में अहले बैत के दामन को पकड़ना मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि इतना फैलाया जा रहा है। किस तरह आप समझती हैं कि इस दामन अहले बैत को हाथ से निकलने न दें? हक के रास्ते पर कभी भी चलना आसान नहीं था। सब्र के दामन को, सब्र की चादर को संभालना पड़ता है, इसलिए कि अगर इस कायनात के बेहतरीन लतीफ मुजस्सम नूर पैकराने सिद्क को सिफा की जिंदगी आसान नहीं है, तो आप और मैं कैसे सोच सकते हैं कि आसान से जिंदगी गुजारने के बाद हम बारगाह इज़्ज़ती में सुरखरू हो सकते हैं। ये नबी आखिर ज़माने और हर मासूम ने अपने ज़माने में कुछ पैकरों को ऐसे तैयार किया, ऐसे हक के लिए आमादा किया कि खाकी गुनाहगार होते हुए वो इतने लतीफ बन गए कि मासूमीन उनकी मोहब्बत पर फख्र महसूस करते थे। और खुद मैं कहूँ इमामे हसनैन करीमैन की काविश के करबला में मैदान में एक दो नहीं 72 सिद्को सिफा के पैकर तैयार करके लाकर बताया कि किसी भी जमाने में हक के लिए लड़ना चलना आसान नहीं है, लेकिन जो खुद को तैयार कर लेता फिर खालिक उसको रफत की, बुलंदी की, औजे सुरैया की, अजमतों की उस नेमत से नवाजता है जो हर किसी को नहीं मिलता। और करबला तेरे सिवा किसने भला देखा है? एक किरदार के टुकड़ों 72 होना, यानी जब तरबियत रसूल अतहर का बेटा करे, सिब्ते पैगंबर करे, तो फिर 72 पैकरों में समझ में नहीं आता कि इनमें हबीब कौन है, सईद कौन है, ज़ुहैर और कौन है। हर कोई आशिको चेहराए हुसैन इब्ने अली का सफी बनकर दिखाई देता है, हर कोई पैकरे सिद्को सिफा दिखाई देता है। अजीब लोग हैं। हुसैन कह रहे हैं जाओ चराग बुझा हुआ है, तुम में से हर किसी के मुकद्दर में जन्नत हुसैन लिख देता है। ये इतना आसानी पैदा करता हूं कि जाते हुए मेरे असहाब में से, मेरे आले अतहार में से किसी को लेते जाओ, ताकि मैं कह सकूं कि इस फला बच्चे को आले मोहम्मद के इस औलाद बचाने के लिए ये करबला से गया। लेकिन अपनी गर्दन पर तलवारें रखकर उन सिद्को सिफा के राहियों ने कहा हम करबला में आपके कदमों में कुर्बान होने के लिए खल्क किए गए हैं, हमें मिटा दिया जाए, हमारे टुकड़े टुकड़े कर सुबह कयामत तक हुसैन इब्ने अली के नाम पर एक मर्तबा नहीं 1000 मर्तबा कुर्बान। परवरदिगारा, हमने, आप कहती हैं हालात मुश्किल हैं, जमाना अजीब है, मैं कहूं अजीब नेमत इस मुश्किल से मिली। कहां तड़पते जाते थे करबला और नजफ अरबईन हुसैनी के लिए, इस मर्तबा ऐन आखिरी लम्हों में जाने के कागजात पर इनकार हुआ तो बड़ा दिल तड़पा। ये क्या कयामत है मौला है और आपकी चौखट पर हाजिरी मुयस्सर ना आए, मौला आप अपने दरबार में ना बुलाएं। फिर समझ में आया जब करीम के दरवाजे से किसी बात से इनकार भी होता है तो उसमें बड़ी मसलहत है। वहां मैं जाती, वहां अपनी करबला को महसूस। खालिक ने इस अरबईन हुसैनी में बताया कि मोमिन हर जमाने के यजीद के सामने खड़े हो जाए। मैं कहूं इससे बड़ी नेमत क्या है कि लाहौर की गलियां, नजफ का रास्ता दिखाई देती थी, करबला की राह दिखाई देती थी, अपना हुसैन अपनी आंखों के सामने महसूस होता था और अजीब नेमत दिखाई दी। इस अरबईन हुसैनी में फकत मैं और उशा के आले मोहम्मद तशय्यो के दामन वाले नहीं थे। जिस रास्ते से जमीर गुजरता वहां मौजूद अहले तसन्नुन के दुकानदार, मुख्तलिफ छोटे छोटे टी स्टॉल के मालिक छापर भर के थैले भरकर सामान के लाते और कहते कि आप समझते हैं आपका हुसैन है, हम भी हुसैनी हैं, अगरचे हम रविश मुख्तलिफ है। मैंने अहले सुन्नत बरादरान को अपनी आंखों से मातमे हुसैन करते देखा है। मैं कहूं कि जितना जमाना मुश्किल होता है ना, उतने हुसैनी ताकतवर होते हैं, उतनी खालिक की मेहरबानियां। वो अल्लाह कहता है फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी
نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. ہم نے دیکھا آخری لمحے تک کچھ ایسے فیصلے تھے کہ 144 نافذ ہو جائے گی، میں جلوس نکلنے نہیں دیے جائیں گے، میڈیا کور نہیں کرے گا، لیکن تاریخ نے ایک عالمی ایسی تحریک کو دیکھا جو اس سے پہلے سرزمین پاکستان میں دکھائی نہیں دی. جہاں راستہ روکا جائے وہاں کربلا سچ. وہ اشاق کا جم غفیر تھا کہ کوئی دنیا کی طاقت اسے روک نہیں سکتی. اور میں قربان عاشقان حسین پر، جس راستے سے گزرے وہاں ایک پتا نہیں ٹوٹا، وہاں گندگی یا کچرا نہیں پھینکا، فقط لبیک یا حسین، لبیک یا رسول اللہ. اور خدائے بزرگ و برتر کی دعاؤں کے زمزموں میں اس مسافرت کو طے کیا. پروردگارہ ہمیں توفیق دینا کہ ہم آج کی کربلا میں ثبوت پیش کر سکیں امام زمان کربلائی ہیں، ہم کوفی نہیں ہیں، شہر دل کو کبھی کوفہ نہیں ہونے دیں گے. ابن زہرا تجھے تنہا نہیں ہونے دیں گے، خط تجھے لکھ کے بلاتے ہیں مگر وعدہ ہے ہو چکا ہے دوبارہ نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ ایک کال کو شامل کرنا چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جی. وعلیکم اس السلام. خاتون ندا جعفری سے بات کر سکتے ہیں؟ جی آپ کر رہی ہیں، آپ فرمائیے کیا کہنا چاہیں گی میری بہن. جی السلام علیکم. وعلیکم میں السلام. دوبارہ کال کر رہی ہوں. ایک تو آپ کی تعریف کیے بنا نہیں رہ سکتی ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ نے اپنے ان پھولوں کو ایسی تربیت دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی. تو اب اس وقت جو سب سے بڑا کام ہے عورتوں کا وہ یہ ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں، ان کے عادات کو اپنائیں، ان کی محبت کو اپنائیں، اور اپنے بچوں کو تیار کریں. کیونکہ ہمارے اب یہ ہو رہا ہے کہ ہم یہاں پر اگر آ گئے ہیں یا جہاں پر بھی رہتے ہیں، ہم اسلام کو بھول کے بس اسکولوں میں بھیجتے ہیں اور اسلام کی تعلیم و تربیت نہیں دے رہے ہیں جتنی کہ ہم کو دینی چاہیے. ہمیں ایسے پھول دوبارہ روشن کرنے ہیں. ہماری امت میں چاہے سنی ہو، شیعہ ہو، جو بھی ہو، ہمیں ایسے چراغ پیدا کرنے ہیں. اور ہمیں یہ عزم کرنا ہے کہ یہ ماؤں کا فرض ہے سب سے بڑا، کیونکہ مائیں گھر پہ رہتی ہیں اور باپ کام پر چلے جاتے ہیں. تو مائیں جو ہیں زیادہ سے زیادہ بچپن سے، آپ نے دیکھا ہوگا عربی عورتیں جو ہے 7 سال تک کوئی کام نہیں کرتی ہیں، روٹی بھی نہیں پکاتی ہیں، بازار سے روٹی آتی ہیں ان کی. تو وہ صرف بچوں کو تربیت دیتی ہیں، وہ اخلاق، آداب اور وہ چیزیں بتاتی ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اور اس طرح سے ان کو بڑے بڑے امام بنا دیا ہے. اب دیکھیں کعبۃ اللہ کے بڑے امام ہیں اور دوسرے امام ہیں، بہت سارے سلسلوں کے بڑے بڑے امام ہیں، وہ سب یہی تعلیم دے رہے ہیں. لیکن ہم اپنی ماؤں کا یہ بڑا فرض ہے کہ بچوں کی صحیح تعلیم دیں، جس سے ایسے چراغ جی بہت ہماری شکریہ. امت میں پیدا ہوتے رہیں. انشاءاللہ بہت شکریہ. اور بس میرا یہی پیغام ہے. اور یہ بہت اچھا آپ نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے اور آئندہ بھی ایسے ہی پروگرام پیش کریں. مجھے یہ خوشی ہوتی ہے کہ ہماری خواتین اب اس میدان میں آگے آئی ہیں. بہت شکریہ. پہلے جو تھا وہ یہ تھا کہ صرف مرد حضرات خطاب کریں گے، عورتیں سنیں گی. اب عورتوں کو بھی کرنا ہے، کیونکہ مرد عورتوں کو دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اور دونوں کے لیے برابر ہے یہ تعلیم. اور دونوں ہی اچھی یا بری جگہ جائیں گے جہاں بھی جائیں گے. لیکن ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، اگر ہم وہ توبہ استغفار کر لیں، اپنے بچوں کو بیدار کریں. بہت شکریہ. جزاک اللہ. سلامت اوکے رہیے. جی، اوکے، بہت شکریہ شکریہ. آپ کا. خدا حافظ. خدا حافظ. جنریشن کو بنانا اور جنریشن کی تعلیم و تربیت آنے والے وقت کے لیے اور اپنے وقت کے امام کی فوج کے لیے انشاءاللہ. رسول اطہر کے پاکیزہ گھر سے لے کر کربلا کی ماؤں تک ایک تربیت کا مستقل سلسلہ ہے، اور اس تربیت کا نتیجہ کربلا کے واقعے کے دکھا گیا. جب دربار یزید میں سپاہیوں کو پوچھا جاتا کہ تم راستے کی صعوبتوں کو، ایذاؤں کو، چیزوں کو بیان کرو، تو جو قاتل تھے، جو تھے ستمگر تھے، سپاہی تھے، انہوں نے یزید کے دربار میں کہا کہ ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا. سارا راستہ ہم ان بچوں کو ایذا دیتے، انہیں مارتے، بھوکا پیاسا رکھتے، ان غیر اخلاقی
غیر انسانی سلوک کیا جاتا. لیکن حیرت یہ ہے کہ کسی موقع پر کسی بچے نے ہمیں بد دعا نہیں دی، کسی بچے نے ہماری زبانی کا جواب برے لہجے میں نہیں دیا. ہمیں نہیں معلوم کہ حسین نے اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کی کہ پتھر کھا کر بھی دعائیں دیتے تھے. آج بھی ضرورت ہے، آج کے حسین کی ضرورت ہے. یہاں آل رسول کی مخدرات عصمت نہیں آئیں گی کربلا کی مائیں بن کر. آج کی کربلا میں آپ اور مجھ جیسی ماؤں کو اپنے بچوں کو اپنے زمانے کے حسین کے لیے تیار کرنا ہے. لشکری امام کے سپاہی عباس بنین پیدا نہیں کریں گی. میں اور آپ وہ خوش نصیب مائیں ہیں کہ ہمارے بچے امام کا بازو بنیں گے. اب ضرورت ہے نا مجھے بھی ام البنین کی کنیز بننا ہو، مجھے بھی جناب فروا کے نقش قدم پر چلنا ہو. ایک لہجے کے لیے سوچئے 11 برس جو بی بی بیوگی میں ایک بچے کو انتہائی موہ سے پالے، پھر وہ ماں رات کو مسلح بچھا کر کہے صبح عاشور ہے. پروردگارہ سب سے پہلے میرے بچے کی میت آئے، سب سے پہلے میں سیدہ کے سامنے سرخرو ہوں، اور اس بچے سے اس کم سے چچا امام زماں تکلم کرے تو وہ کہے چچا جان شہد سے شیریں ہے موت میرے لیے. جب مائیں ام فروا جناب قاسم بن جاتے ہیں، جب مائیں ام البنین جیسی ہوں تو بچے عباس سے نامدار بن جاتے ہیں. پروردگار ہمیں توفیق دے کہ جتنا زمانہ مشکل ہوتا ہے اللہ انسانوں کو بھی اتنا مضبوط بناتا ہے. اسی لیے امام خمینی نے ملعون شاہ کے کہنے پر جب کہا نا کہاں ہے آپ کا لشکر، بڑا دعویٰ تھا آپ کو، میں نے کچھ کو تہہ تیک کر دیا، کچھ کو جیلوں میں ڈال دیا، بتائیے لشکر کہاں ہے؟ کہاں ہے میرا وہ لشکر؟ نا میرا لشکر تو ماؤں کی آغوش میں پل رہا ہے. اور اس بات کے 15-16 سالوں کے بعد وہ لشکر امام خمینی تیار ہوا جس نے انقلاب ایران کی بنیاد رکھی. جب ماں سوچ لے کہ میرا بچہ غازی عباس بنے گا تو عباس نہ بھی بن پائے بچہ، کم از کم سبحان اللہ. قاسمانی بن جاتا. اب بن سکتا بچہ عارف الحسن ہے، شہید نقوی بنتا ہے. یعنی جب ماں سوچ لے میری اولاد کو آلے اطہار پر چلنا ہے، اور یاد رکھیے لاکھ زبان سے کہتے رہیں یہ کرو وہ کرو، بچہ وہی کرتا ہے جو ماں باپ کو کرتے دیکھتا ہے. پروردگار ہم ماں باپ کو باقاعدہ کردار کے اعتبار سے مجسم پیکر میں مومن بننے کی توفیق دے. زبانی کہے کی تاثیر سے عمل کی تاثیر کہیں گراں ہے. لاکھ کہوں بچے کو کہ نماز پڑھ لو، نماز شاید اتنے شوق سے نہ پڑھے، جب وہ ماں کو مسلح پر دیکھتا ہے تو دھیرے دھیرے اس مسلح کی جانب رغبت اختیار کر لیتا ہے. پروردگار ہمیں باعمل بننے کی اور اپنی زبان میں تاثیر پیدا ہی تب ہوتی ہے جب عملی کی پر ان باتوں پر عمل کیا جائے جنہیں ہم ممبر پر ادھر ادھر اعلان کی صورت میں کہہ رہے ہوتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. انشاءاللہ پروردگار ہم سب کو اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں اپنی، اور سب سے پہلے خانم میں یہ بھی ٹھیک ہے بچوں کے جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ خود عمل کریں اور بچوں کو اس عمل کی طرف بلائیں. آپ سمجھتے ہیں نا کہ جب تک میں خود اس راستے کے لیے تیاری نہیں کروں گی میں اپنے بچے کو اس کے لیے کبھی بھی انسسٹ نہیں کر سکتی کہ آپ کو کرنا ہے. آل محمد نے کسی مقام پر ہمیں تنہا نہیں چھوڑا. خدا کے قریب ہونا ہے تو صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کے زمزمے ہمیں امام سجاد کی عظمت کا پتہ دیتے ہیں. رسول اطہر کے فرامین مقدس کو اپنی زندگی میں لائے قرار دے کر ہم اس روش کو اختیار کر سکتے ہیں. لہجہ نہج البلاغہ کے خطبے ہمیں آمادہ کرتے ہیں کس طرح سے اس رب کریم کی معرفت، جتنی معرفت بڑھتی جاتی اتنا زندگی کا لطف بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، امام میں ایک حسن کال لے لوں آپ سے، مجتبی ایک ضرور لاسٹ منٹ بسم کال لے لیں. بہت کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی امام حسن مجتبیٰ، جی بسم اللہ.
امام حسن مجتبی کا کردار صبح قیامت تک کے لیے، یعنی جب زمانے میں شجاعت کی ضرورت تھی، وہ صفین کا مرحلہ ہو، وہ جمن ہو، میرا مولا حسن پرچم اٹھا کر ہر جنگ میں موجود تھا، شجاعت پیمبر دکھانے کے لیے۔ لیکن جب سبحان قلم کی گفتگو کی نہج پر تھی تو میرے مولا نے چند نکات لکھ کر دشمن کو صبح قیامت تک کے لیے شرمسار کر دیا۔ سبحان پروردگار ہمیں بھی سبحان ان آئمہ اطہار کے راستے کو درک کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم وطن زبانی نہیں عملاً ان کے شیعہ کہلا سکیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ مولا سلامت رکھے۔ بہت ہی خوبصورت پیغام آپ نے دیا، اور دعا گو ہوں پروردگار ہم سب کو اس راستے کا مسافر بنائے جو راستہ وقت کے امام سے ہوتا ہوا۔ پروردگار کی بارگاہ میں انہی کے ساتھ پہنچے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ خانم۔ اگر میرے پاس لاسٹ منٹ کال آئی گئی ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ ڈراپ ہو گئی ہے، بہت معذرت۔ میں آپ سے بہت شکریہ کے ساتھ 1-2 منٹ کا اگر آپ پیغام دینا چاہیں جناب رسول خدا امام حسن مجتبی علیہ السلام کے حوالے سے، جی بسم اللہ۔ ان دونوں شخصیات کے وجود میں رحمت اور کریمی کردار کی خاص خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔ پروردگار ان ہستیوں کے صدقے میں ہمیں ان کے اقوال کو درک کرنے کی۔ مولا حسین کے پاس ایک شخص آیا اور کہا مولا میری مشکل حل۔ مولا نے کہا تمہارے راستے میں میرے حسن بھائی کا گھر تھا، تم نے وہاں سوال کیوں نہیں کیا؟ کہا مولا میں پہلے سبط اکبر کے گھر پر گیا، معلوم ہوا امام اعتکاف میں ہیں، میں آپ کے پاس آ گیا۔ مولا نے فرمایا اگر تم اعتکاف میں میرے بھائی حسن ہم بھیجتے، وہ اعتکاف چھوڑ کر تمہاری مشکل کو برطرف کرتے۔ اور امام کسی مومن، کسی مجبور انسان ہاتھ تھامنا، حاجت روائی کرنا 1 مہینے کے اعتکاف سے افضل و برتر ہے۔ ان کریموں کے صدقے میں اللہ ہمیں دوسروں کا بازو بننے کی، حقوق العباد نبھانے کی، لوگوں کا دست و بازو بننے کی، مومن بننے کی توفیق عطا کرے۔ امام حسن اور بہت رسول خدا کے چاہنے والے وہ ہیں جن کے وجود سے کریمی آیا ہوں۔ کیا بات، کیا بات ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے خانم، اتنا بہترین پروگرام۔ اب انشاءاللہ محرم کی مصروفیات تھوڑی کم ہوئی ہیں، سمید کے ساتھ آپ کو خداحافظ کہوں گی کہ ہم آپ سے فیضیاب ہوتے رہیں۔